एपिसोड 31। मैं तकरीबन 2 घंटे बेहोश पड़ा रहा। वजनी दरवाजे के खुलने की खड़खड़ाहट पर मैं होश में आया। अभी मेरे हवास पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुए थे कि मैंने अंकल को कमरे में दाखिल होते देखा। जो कुछ उसने देखा वो यकीनन उसके लिए हैरान कुन और नाकाबिल यकीन था। बिल्ला कमरे में बेचैनी से टहल रहा था और मैं चिथड़ों में लिपटा पिंजरे के अंदर पड़ा था। मेरे अतराफ खून ही खून था। उसने दरवाजे से झांक कर मुझे देखा, फिर दरवाजा बंद करने के बाद पिंजरे के करीब आ गया ताकि देख सके कि मैं जिंदा हूं या मर गया। मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसका चेहरा मेरे करीब से हट गया था। वो बिल्ले को कह रहा था, टॉम, टॉम, मेरे प्यारे टॉम। वो फिर सलाखों के करीब आ गया मगर उसकी पीठ मेरी तरफ थी। अगरचे उस वक्त मेरा जहन प्रागंदा था, फिर भी मुझे अंकल की बात याद आ गई कि एक बार खून का मजा मुंह को लगने के बाद ये दरिंदा आदमखोर हो जाता है। खून बेशक टॉम ने मेरा ही चखा था मगर इसका खमियाजा अंकल को भी भुगतना था। दूर हटो, दूर हटो शैतान की औलाद। रामन, रामन, उफ मेरे खुदा। मैंने उसके गिरने की आवाज सुनी। वो उठा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। फिर मैंने ऐसी आवाज सुनी जैसे कोरा लट्ठा फाड़ा जा रहा और इसके साथ ही खौलनाक चीख सुनाई दी जो बतदरीज मध्यम पड़ती जा रही थी। मेरा ख्याल था कि वो मर चुका होगा मगर मैंने जैसे एक भयानक ख्वाब देखा था। जगह जगह से नुचा हुआ, दोनों आंखों से महरूम, खून में नहाया हुआ एक पैकर था जो कमरे में दहशत ज़दा सा भागता फिरा था। ये अंकल की आखिरी झलक थी जो मैंने देखी। फिर मैं दोबारा बेहोश हो गया। मुझे सेहतयाब होने में कई माह लगे, बल्कि हकीकत यह है कि मैं अब भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं कह सकता। बगैर छड़ी के मैं अब ठीक से चल नहीं सकता। ये एक तोहफा है जो मुझे अफ्रीका के काले बिल्ले ने दिया। निगरान रामन और दूसरे नौकर कतई तौर पर कुछ ना बता सके कि हुआ क्या था। उनका कहना था कि जब वो अपने आका की लर्जा खेज चीख सुनकर वहां पहुंचे तो उन्होंने मुझे पिंजरे के अंदर पाया और अंकल के जिस्म के बचे खुचे हिस्से दरिंदे के पंजों में दबे हुए थे। दरवाजे में लगी हुई छोटी खिड़की से फायरिंग करके दरिंदे को खत्म किया गया। मुझे मेरे कमरे में लाया गया और फिर कई हफ्तों तक मेरा इलाज होता रहा। हैदराबाद से एक नर्स और सर्जन को बुलाया गया। 1 माह के बाद मैं इस काबिल हो सका कि मुझे स्टेशन पहुंचाया जा सके, जहां से मुझे हैदराबाद में जिम्मी के ससुराल पहुंचा दिया गया। अंकल के घर में कयाम के दौरान एक रात जब नर्स कहीं बाहर थी तो मैंने देखा दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंकल की बीवी कमरे में दाखिल हुई। मेरे करीब आकर उसने मुझसे पूछा, आप सो तो नहीं रहे? मैंने नफी में गर्दन हिलाई। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। क्या मैंने आपको बार बार आगाह करने की कोशिश नहीं की थी? मैं पहले ही दिन से आपको यहाँ से भगाना चाहती थी। अपने शौहर की मर्जी के खिलाफ मैंने आपको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं जानती थी कि वो आपको किसी कीमत पर जाने नहीं देगा। मुझसे ज्यादा उसे कौन जान सकता है, मैं जो हमेशा उसके जुल्म सितम का निशाना बनती रही हूँ। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे आज़ाद कराया। हालांकि मैं समझती थी कि मरकर ही आज़ादी मिल सकेगी। अगर मेरी ज़ात से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं इसकी माजरत चाहती हूँ। काश आपने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, एक बात तो बताइए, बशीर साहब की इतनी डाक कहाँ से आती थी और मुझसे उसकी क्या दुश्मनी थी? अफ्रीका से, और उसे आपसे दुश्मनी नहीं थी बल्कि ये उसकी जालिमाना फितरत का एक पहलू था जिसकी तस्कीन के लिए वो ऐसी हरकतें करता रहता था। मेरे वालिद का वहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। मेरा ख्याल है उनके मुलाजमीन में से एक बशीर का जासूस है। वो उसे कारोबारी राजों से आगाह करता रहता था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। माँ का इंतकाल हो चुका है और बाप बहुत बूढ़ा है। किसी भी रोज उसकी आखिरी सांस। खैर, बशीर उनकी मौत के बाद कारोबार पर काबिज हो सकता था क्योंकि बाप के बाद सब कुछ मेरे हिस्से में आएगा। तो अब क्या इरादा आपका? मैं वापस जा रही हूँ। बशीर का तड़का मुझे मिल रहा है। मैं अपना हिस्सा लेकर चली जाऊंगी। मैं कमजोरी महसूस कर रहा था इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कमरे से चली गई और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। शायद वो अपना हिस्सा लेकर वापस चली गई थी। मुझे हैदराबाद आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरा इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि अब मैं बड़ी हद तक ठीक हूँ और अपनी कारोबारी मसरूफियात में हिस्सा ले सकता हूँ। जिम्मी अभी तक हनीमून से वापस नहीं आया था। मैंने 1-2 दिन उसका इंतजार किया और फिर कराची रवाना हो गया। कराची आए मुझे 3 दिन गुजर गए तो सुबह 10 बजे के करीब जिम्मी आ गया। वो अपनी दुल्हन को भी साथ लाया था। मेरे घर के उदास माहौल में अचानक ही चहल पहल हो गई। दुल्हन ने आते घर की देखभाल शुरू कर दी, चीजों को सजाया और बावर्ची खाने में पहुंच गई। दोपहर का खाना पकाकर उसने दस्तरखान बिछाया तो हम सब ने मिलकर खाया। मुझे इतना लुत्फ आया कि बयान नहीं कर सकता। शाम तक इधर उधर की बातें होती रहीं। जिम्मी हनीमून के दौरान जहां जहां घूम फिर कर आया था वो उन मकामात के बारे में बताने लगा
وہ دونوں بےحد خوش تھے اور میں دل ہی دل میں بار بار ان کے لیے دعا گو تھا کہ خدا کرے ان کی ساری زندگی اسی طرح خوش و خرم گزرے۔ میں نے ان سے انکل اور سیاہ بلے والے خوفناک واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں ان کی خوشیوں کا رخ بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خوش تھے اور انہیں خوش دیکھنا ہی میری خواہش تھی۔ شام کی چائے کے بعد انہوں نے واپس جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس وقت پڑوس کی 2 3 عورتیں آ گئیں۔ انہیں تجسس تھا کہ میرے گھر میں دلہن کون آئی ہے۔ میں نے انہیں جیمی کی بیوی سے متعارف کرایا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور کافی دیر تک ان کی ایک الگ محفل جمی رہی۔ رات کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میری پڑوسن نے ہلکی پھلکی دعوت کر ڈالی۔ اس کے بعد جیمی نے مجھ سے جانے کی اجازت چاہی۔ جیمی اپنی دلہن کے ساتھ چلا گیا۔ اس کی دلہن نے یہاں آ کر میرے زخموں کو جیسے تازہ کر دیا۔ مجھے سرگم یاد آ گئی، اس روز کی سرگم جب وہ دلہن بنی تھی۔ میں ساری رات جلتے لمحوں کی آگ میں تڑپتا رہا۔ دوسرے دن میں صدر پہنچا۔ میں نے جمی کی بیوی کے لیے زیور اور چند دوسری چیزیں خریدی۔ یہ سب کچھ 10,000 سے کم مالیت کا نہیں تھا۔ میں یہ سارا سامان ٹیکسی میں لے کر جمی کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جمی نے نئی کراچی میں ایک مکان لے لیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کر دیا تھا تاکہ دلہن کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جمی گھر پر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور تحائف دیکھ کر اس کی خوشی دو چند ہو گئی۔ میں رات 12 بجے واپس آیا تو میرا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ جمی کی نئی زندگی نے مجھے نہ صرف متاثر کیا تھا بلکہ بہت کچھ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ مجھے جمی کی نئی زندگی اور ازدواجی سفر بہت پسند آیا تھا۔ گھر پہنچ کر حقیقی دنیا کی سنگلاخ زمین پر آ گیا اور سوچنے لگا کہ سرگم مر گئی ہے۔ یہ کیا حماقت ہے کہ میں اس کے فراق میں آہیں بھرتا پھر رہا ہوں۔ ان بیتے دنوں کو یاد کروں جو ایک خواب کی طرح ہیں، ماضی بن گئے ہیں۔ اب تو مجھے اپنی زندگی کے اس خلا کو پر کر لینا چاہیے، اور اس خلا کو شادی کر کے ہی پر کیا جا سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنا گھر بسا لوں گا۔ عورت کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، مگر وہ عورت کون ہوگی جو میری دنیا آباد کرے گی؟ میں نے چاروں طرف خیالی گھوڑے دوڑائے مگر ایسی کوئی لڑکی نظر نہ آئی جو میری زندگی میں بہار بن کر آ سکے۔ میری نظروں میں کوئی لڑکی جچ نہیں رہی تھی جنہیں میں جانتا تھا۔ میں خود بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کس قسم کی لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہیے۔ دوسرے دن سپہر کو میں گھر سے نکلا اور ایف بی ایریا پہنچ گیا۔ میں رکشے سے اتر کر سڑک کے کنارے کھڑا تھا کہ ٹریفک گزر جائے تو سڑک پار کروں۔ مجھے کھڑے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میری نگاہ سامنے والی گلی کی جانب اٹھی تو وہیں جم کر رہ گئی۔ گلی سے چند لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ سب کی سب جوان تھیں۔ ان میں کوئی خوشنما تھی تو پرکشش نہیں تھی، مگر ان سب میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ سب عمدہ لباس میں تھیں اور بڑی بہار دے رہی تھیں۔ ان میں ایک لڑکی ایسی تھی جس نے میری تمام تر توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ سفید براق لباس میں تھی۔ بظاہر یہ ایک عام سا لباس تھا مگر وہ اس لباس میں بے حد سادہ، حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ دوسری لڑکیوں نے رنگین اور بھڑکدار لباس پہن رکھے تھے مگر جو بات اس سفید کپڑوں والی میں تھی وہ اور کسی میں نہیں تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی سبق آرامی سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی چال بھی قیامت کی تھی۔ میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ ان لڑکیوں کی طرف متوجہ تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ انہیں دوسری لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو یوں لاؤبالی پن کا مظاہرہ کر رہی تھیں، مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ سب اسے سفید براق لباس والی کو دیکھ رہے تھے جو بے حد پروقار لگ رہی تھی اور ان لڑکیوں میں نمایاں بھی تھی۔ میں نے بے اختیار ہو کر سوچا کہ یہ لڑکی میری زندگی میں داخل ہو کر اجالے بکھیر سکتی ہے۔ مجھے اس لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے، مگر اس لڑکی کا حصول اتنا آسان نہیں تھا۔ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ وہ لوگ مجھے رشتہ نہیں دیں گے۔ پھر خیال آیا کہ میں جیب کترا ہوں تو کیا ہوا، پڑھا لکھا تو ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہوں، کسی بھی اچھے علاقے میں رہائش اختیار کر سکتا ہوں، اور پھر آج کل تو اچھے اچھے گھرانوں میں ایک سے ایک حسین لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ شاید یہ لڑکی میری قسمت میں لکھی ہو۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ میں ان کا پیچھا کرتا رہا اور یوں چلتا رہا کہ انہیں یہ شک نہ ہو کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وہ بس اسٹاپ پر پہنچ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے اس بت تناس کو اپنی نظروں کی گرفت میں رکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک بس آ گئی۔ وہ پانچوں لڑکیاں بس میں سوار ہو گئیں۔ میں بس میں سوار ہو کر لیڈیز پارٹیشن کے پاس آ گیا۔ بس کچھ خالی خالی سی تھی، لہٰذا وہاں بھی ایک سیٹ خالی تھی۔ میں اس پر بیٹھ گیا۔ صرف 3 لڑکیوں کو جگہ مل سکی تھی، 2 کھڑی تھیں جن میں وہ حسینہ بھی شامل تھی۔ کنڈکٹر آئے تو ایک لڑکی جو بیٹھی ہوئی تھی وہ بولی، آج کرایہ اور کھانے کا خرچ رضیہ کے ذمہ ہے، تو مجھے کب انکار ہے؟ سفید کپڑوں والی حسینہ نے ہنس کر کہا اور اپنے سرمئی پرس سے ایک نوٹ نکالا۔ بس کے ٹکٹ کی کیا بات ہے؟
کہو تو تم لوگوں کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے دوں۔ تو اس کا نام رضیہ ہے؟ نام معلوم ہونے پر مجھے ایک طرح کی خوشی سی ہوئی۔ لالو کھیت 10 نمبر اسٹاپ آنے تک ان میں نوک جھونک ہوتی رہی۔ وہ اسٹاپ پر اتری تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس ہوٹل میں کھانے کے لیے جا رہی ہیں۔ وہاں کوئی ایسا ہوٹل یا ریسٹورانٹ نہیں تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ لڑکیاں اس اسٹاپ پر جہاں لانڈی ملیر جانے والی منی بسیں ٹھہرتی تھیں، لانڈی جانے والی بس میں سوار ہو گئی تو میں بھی اس میں بیٹھ گیا۔ وہ اسٹیڈیم کے پاس اسٹاپ پر اتر گئی اور اس ریسٹورانٹ کی طرف بڑھی جس کا نام پینڈورا سا تھا۔ اسی ریسٹورانٹ میں مدراسی کھانے ملتے تھے، اڈلی، سانبر اور ڈوسا، اور اس کی چٹنیاں بڑی لذیذ اور ذائقے دار ہوتی تھیں۔ آج کل یہ ریسٹورانٹ اس کے لیے بہت زیادہ چل رہا تھا کہ کراچی کے شہری سیخ کباب، چکن ٹکے، کڑھائی گوشت اور چکن روسٹ وغیرہ کھا کھا کر اکتا گئے تھے۔ یہ نئی چیزیں تھیں اس لیے ان پر ٹوٹے پڑے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں زیادہ رش ہو جاتا تھا، لہٰذا اس وقت اتنا رش نہیں تھا۔ میں نے ان کے قریب والی میز کا انتخاب کیا اور ان کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا۔ میں اپنے منصوبے کے مطابق رضیہ کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ رضیہ نے اپنی سہیلیوں کے لیے ڈوسے کا آرڈر دے دیا۔ میں نے بھی وہی منگوایا اور میں ان کی گفتگو سنتا رہا، ساتھ ہی ساتھ میں مالے ڈوسے سے بھی شغل لے رہا تھا۔ اس دوران ایک لڑکی نے رضیہ سے کہا، ہاں بھائی رضیہ، کل تم فرد کی شادی میں شریک ہو رہی ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ میری کلاس فیلو رہ چکی ہے۔ مگر وہ تو تم سے سخت الرجک تھی، تمہاری دشمن تھی اور تم سے جلتی تھی۔ مگر میں تو نہیں تھی نا دشمن اس کی۔ دشمن کو ہمیشہ محبت سے جیتا جاتا ہے۔ میرا دل صاف ہے اور وہ بھی پرانی باتوں کو بھول گئی ہے۔ تحفہ کیا دے رہی ہو؟ سوچتی ہوں کہ بہت اچھا اور قیمتی سا تحفہ دوں۔ کل صبح 10 بجے صدر جا کر خرید لاؤں گی۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، رات کو سوچوں گی کہ کیا دینا چاہیے۔ واپسی پر بھی میں ان کے تعاقب میں رہا۔ میں نے رضیہ کا گھر بھی دیکھ لیا۔ لالو کے 10 نمبر پر رضیہ اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کی سہیلیاں 2 مختلف بسوں میں بیٹھ کر چلی گئی تھیں۔ اگلے روز اعلیٰ صبح ہی میں رضیہ کے گھر کے پاس ایک گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کس طرح رابطہ کروں، کیسے دوستی بڑھاؤں۔ ساری رات میں تدبیریں سوچتا رہا مگر سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر بھی اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد وہ گھر سے نکلی تو اکیلی ہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، سر اور سینہ دوپٹے سے اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ اس لباس میں بھی اس کا سراپا بہار دے رہا تھا۔ میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ وہ مجھ سے 10-12 گز آگے تھی۔ اس کا قد نکلتا ہوا تھا، چھوٹی ایڑی کے سینڈلوں میں اس کے پیر مضبوط اور توانا لگ رہے تھے۔ میں نے درمیانی فاصلہ کم کرنے کے لیے تیز چلنا شروع کر دیا۔ صدر پہنچ کر وہ بوری بازار کا چکر لگاتی رہی۔ کئی دکانوں میں گئی لیکن اسے کوئی چیز پسند نہیں آئی۔ پھر وہ ایک جیولری کی دکان میں داخل ہو گئی۔ میں بھی اندر جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بندے دیکھنے لگا۔ وہ بھی بندے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے انگوٹھی دکھانے کی فرمائش کی۔ رضیہ نے بے حد خوبصورت بندوں کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک منی پرس نکالا اور وہ بندے اس میں رکھ لیے۔ منی پرس اور بڑا پرس وہ کاؤنٹر پر رکھے کیش میمو بنوا رہی تھی۔ سیلز مین نے رسید بناتے وقت رضیہ کا پتہ معلوم کر کے مختصراً لکھ دیا۔ میں نے ایک انگوٹھی پسند کر کے خرید لی اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ میں رقم ادا کر کے پلٹا تو وہاں رضیہ موجود نہیں تھی۔ میری نظر اس کاؤنٹر پر پڑی جہاں رضیہ کھڑی تھی۔ وہاں فرش پر اس کا منی پرس گرا پڑا تھا۔ سیلز مین کی اس منی پرس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر پرس پر گرا دیا۔ صبح کا وقت تھا، دکان میں میرے سوا اور کوئی گاہک نہیں تھا۔ میں نے پرس رومال میں لپیٹ کر اٹھایا، جیب میں رکھا اور پھر وہاں سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے رضیہ کو تلاش کیا لیکن اس کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ میں نے گھر آ کر پرس کا جائزہ لیا تو میرا اندازہ درست نکلا۔ اس میں صرف بندے اور 10 روپے کا ایک نوٹ پڑا تھا۔ رسید بھی موجود تھی۔ رضیہ سے دوستی کرنے کا ایک حسین راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں دوپہر کے وقت رضیہ کے مکان پر پہنچا۔ میرا خیال تھا کہ اسے گھر پہنچ کر تحفہ کھو جانے کا علم ہوا ہوگا تو وہ بہت سوگوار ہوگی اور اپنی لاپرواہی پر کڑ رہی ہوگی۔ میں اطلاعی گھنٹی بجا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں کہ دروازہ کھلے گا اور رضیہ کا افسردہ چہرہ ابھرے گا۔ دروازہ چند لمحوں کے بعد کھلا تو میری نظروں کے سامنے رضیہ نہیں بلکہ ایک بے حد سنجیدہ شخص کا سراپا تھا۔ برد باری اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اس کی آنکھیں عقاب جیسی تھیں۔ ان آنکھوں نے مجھے مسحور کر دیا۔ فرمائیے۔ خاکسار کو شامی کہتے ہیں۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ میں سکندر ہوں۔ کیا رضیہ یہیں رہتی ہے؟ جی ہاں۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا جو میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میرا خیال تھا کہ رضیہ کا نام سن کر وہ مجھے شک و شبے کی نظروں سے دیکھے گا اور پھر اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال ہوں گے، لیکن وہ بہت زیادہ با اخلاق ثابت ہوا۔ ڈرائنگ روم بہت آراستہ پیراستہ تھا۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے۔ میں بیٹھ گیا تو وہ بولا،
آپ شاید رضیہ کے کلاس فیلو ہیں؟ جی نہیں، نہ میں ان کا کلاس فیلو ہوں اور نہ ہی وہ مجھے جانتی ہیں، جبکہ میں بھی ان سے واقف نہیں ہوں۔ جی، تو پھر کون ہے آپ؟ جب اسے جانتے نہیں تو یہاں کیسے اور کس لیے آئے ہیں؟ ان کی کھوئی ہوئی چیزیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے جیب سے رضیہ کا منی پرس نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اس نے پرس اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، یہ تو رضیہ کا ہے، آپ کو کہاں سے ملا؟ اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ رضیہ کا ہے؟ یہ منی پرس آج مجھے صدر کی ایک جیولر شاپ میں گرا ہوا ملا تھا۔ عام لوگ رسید پر اپنا پتہ نہیں لکھواتے، لیکن سنار اس معاملے میں خاصے محتاط ہیں۔ پرس میں رسید پر یہاں کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویسے آپ کا شغل کیا ہے؟ کہیں ملازمت وغیرہ کرتے ہیں؟ میں ایک فرم میں سیلز مین ہوں اور میں اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ ایسا لگا کہ میری زبان پر مہر لگ گئی ہے۔ اس کی عقاب جیسی آنکھیں مجھے اپنی آنکھوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ پھر میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے سلب ہو گئیں۔ میں پتھر کے کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا رہ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بدن کو بجلی کے جھٹکے سے لگ رہے ہیں۔ کتنی دیر تک یہ کیفیت طاری رہی اس کا مجھے اندازہ نہ ہو سکا۔ پھر میں نے اچانک ہی اپنے آپ کو نارمل محسوس کرنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ آپ ایک دیانتدار شخص ہیں اور آپ کو یہ پرس دکان میں پڑا ملا تھا، اور میں درمیان میں اطلاعی گھنٹی بجی تو بات نامکمل چھوڑ دی۔ وہ مجھ سے معذرت کر کے دروازے کی طرف گیا۔ واپس آیا تو رضیہ اس کے پیچھے تھی۔ رضیہ کو دیکھتے میرے دل کی دھڑکن بگڑ گئی۔ وہ بے حد افسردہ اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ رضیہ کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ چونک گئی۔ اس نے مجھے سلام کر کے شامی کی طرف دیکھا تو وہ بولا، یہ ہمارے مہمان مسٹر سکندر ہے، مگر تم اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ بات یہ ہے بھائی جان کے… کہو، کیا بات ہے؟ سکندر صاحب اپنے آدمی ہیں۔ میں نے فرد کی شادی میں تحفہ دینے کے لیے ایک دکان سے بہت خوبصورت بندے خریدے تھے۔ کیا بتاؤں کتنے خوبصورت تھے وہ، پر وہ بندے معلوم نہیں مجھ سے کیسے کھو گئے، تلاش کرنے پر بھی نہیں مل رہے۔ کھو گئے سو کھو گئے، تم اس دکان سے جا کر ویسے ہی بندے دوبارہ خرید لو۔ دکان پر ایسی ایک ہی جوڑی تھی۔ چلو خیر، میں تمہیں اپنی طرف سے ایسا ہی ایک نادر تحفہ دے دیتا ہوں۔ یہ تحفہ تم اپنی سہیلی کو دے دینا۔ اس نے جیب سے منی پرس نکالا تو رضیہ اچھل پڑی۔ یہ تو میرا ہے، اس میں بندے تھے، کہاں سے ملا آپ کو یہ مجھے نہیں، سکندر صاحب کو ملا تھا۔ رضیہ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ وہ میرے صوفے پر دوسرے کنارے پر بیٹھ کر بولی، آپ کا شکریہ میں کس زبان سے ادا کروں؟ مادری زبان سے۔ شامی نے لقمہ دیا، میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں۔ کوئی بات نہیں، مجھ سے ادھار لے لو، مگر جلدی واپس کر دینا، تمہارا ادھار بہت خراب ہے۔ بھائی جان… ارے تم نے کیا اوٹ پٹانگ کو شکرانہ ادا کرنے والی باتیں شروع کر دی؟ شکریہ ادا نہ کرنا ہو تو صاف کہہ دو کہ جی شکریہ ادا نہیں کر سکتی، اور ادا کرنا ہو تو کہو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ ارے ہزاروں الفاظ موجود ہیں۔ میں نے یہ امانت شکریہ کی وصولیابی کے لیے نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر آپ کو پہنچائی ہے۔ بھائی آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ اس ایمانداری کے صلے میں چائے بھی نہیں پئیں گے کیا؟ تکلف نہ کرے شامی صاحب، مجھے اجازت دیں۔ نہیں نہیں سکندر صاحب، میں آپ کو چائے کے بغیر نہیں جانے دوں گی، پلیز آپ تشریف رکھیں۔ رضیہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں گھر کی تیار کردہ کئی اشیاء سجی ہوئی تھی۔ رضیہ نے مجھے بڑے اصرار سے ایک ایک چیز کھانے پر مجبور کیا، اپنے ہاتھ سے چائے بھی بنا کر پلائی۔ شامی نے چائے کے بعد بھی اٹھنے نہ دیا، بلکہ یہ کہہ کر روک لیا کہ رضیہ ابھی تیار ہو کر شادی میں جائے گی تو وہ اسے شادی کے گھر چھوڑ کر مجھے بھی چھوڑ دے گا۔ کچھ دیر کے بعد رضیہ تیار ہو کر آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ شامی نے اپنی کھٹارا گاڑی میں سب سے پہلے رضیہ کو فرحت کے گھر ڈراپ کیا، پھر مجھے میرے گھر اتارا، میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے تاکید کی کہ میں بلا تکلف ان کے ہاں آتا جاتا رہوں۔ شامی سے مل کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹر بتایا تھا۔ وہ وسیل خیال اور زندہ دل نوجوان تھا، پر مجھے کچھ پراسرار سا بھی لگا، جبکہ رضیہ اس کے برعکس تھی۔ مگر دونوں میں ایک بات مشترک تھی، دونوں ہی با اخلاق اور بامروت تھے۔ مجھ سے اس طرح گھل مل گئے جیسے میں ان کے خاندان کا ہی کوئی فرد ہوں۔ جہاں مجھے رضیہ کے حسن نے متاثر کیا، وہاں اس کی سادگی بھی بے حد پسند آئی۔ شامی کے یہاں آمد و رفت شروع ہو گئی۔ دو ایک بار ایسا بھی ہوا کہ رضیہ گھر پر اکیلی تھی، پھر بھی اس نے مجھے بلا خوف و خطر گھر میں بٹھا لیا، میری خاطر تواضع کی۔ اس دوران شامی بھی آ گیا، مگر اس نے میری موجودگی کا برا نہیں منایا اور نہ ہی کوئی اعتراض کیا۔ جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ رضیہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ وہ کہے یا نہ کہے، اس کی آنکھیں کہہ دیتی تھیں۔ میں نے دو ایک بار لمبی غیر حاضری کی تو رضیہ بڑی چاقی ہوئی، وہ جیسے میرے انتظار میں بے چین رہی ہو۔
ہم دونوں بڑی حد تک بے تکلف بھی ہو گئے تھے۔ ایک سپہر کے بعد میں رضیہ کے یہاں پہنچا تو وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اس روز میں کچھ سوچ کر اور فیصلہ کر کے وہاں گیا تھا۔ رضیہ کو گھر میں تنہا پا کر جیسے میرے دل کی مراد بھر آئی۔ ہم ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ کی طرف متوجہ پا کر پوچھا، سکندر صاحب، آپ میرے ہاتھ اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ان میں کوئی خاص بات ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ یہ خالی خوبصورت ہاتھ اور اس کی مخروطی انگلیاں کیسی سونی سونی لگ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ پورے ہاتھ میں نہ صحیح، کسی ایک ہاتھ میں، بلکہ اس کی کسی انگلی میں تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ وہ میری بات کے تہہ تک پہنچ کر سرخ ہو گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں کی تنہائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے میری حرکت پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی بھری ہوئی تھی۔ جب میں اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا رہا تھا تب البتہ اس کے عارض دہک اٹھے، رنگت نکھر آئی۔ حیا نے اسے اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے قرار ہو گیا۔ یہ ایک حقیر سا تحفہ ہے، یہ ہم دونوں کی زندگی۔ اچانک باہر سے گاڑی کے انجن کی آواز آئی۔ غالباً شامی آ گیا تھا۔ میں رضیہ سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ رضیہ نے جگمگاتی انگوٹھی کو ایک نظر دیکھا اور انگوٹھی پر دوپٹے کا کونا لپیٹنے لگی۔ اسی لمحے شامی آیا تو رضیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی جان بھی آ گئے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو شامی نے اسے آواز دی، رضیہ ادھر آؤ۔ شامی کے لہجے اور انداز نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ میں نے اسے بے حد سنجیدہ پایا اور چہرے پر ناگواری بھی نظر آئی، جیسے اس نے کوئی ایسی بات محسوس کی ہو جو قابل اعتراض ہو۔ رضیہ قریب آئی لیکن وہ اس ہاتھ کو چھپائے ہوئے تھی جس کی انگلی میں انگوٹھی تھی۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ رضیہ نے دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ خیریت؟ کہیں سے پامسٹری پڑھ کے آ رہے ہیں کیا؟ یہ ہاتھ نہیں، دوسرا۔ شامی کا لہجہ قطرے سخت ہو گیا۔ دوسرا ہاتھ؟ یہ ہاتھ بھی اسی جیسا ہی ہے۔ رضیہ نے اپنا وہ ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں میں کشمکش ہونے لگی۔ رضیہ وہ ہاتھ نہیں دکھانا چاہتی تھی جبکہ شامی اسے دیکھنے کے لیے بضد تھا۔ چند لمحوں بعد شامی نے رضیہ کا وہ ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ انگوٹھی کو ایک نظر دیکھا۔ یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ کس نے دی؟ انگوٹھی؟ رضیہ، میں اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کہاں سے آئی انگوٹھی؟ اس بار شامی کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے رضیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سکندر صاحب نے دیا۔ سکندر نے دیا؟ ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ۔ شامی نے میری طرف گھوم کر دیکھا۔ اس کے عقاب جیسی آنکھوں سے مجھے خوف آنے لگا۔ میں بے حد خطرناک اور جان لیوا لمحات سے گزر چکا تھا۔ مجھے کبھی خوف نہیں آیا تھا اور نہ ہی میں پریشان ہوا تھا، مگر اس موقع پر میں گھبرا گیا۔ اس لیے نہیں کہ شامی کو خطرناک آدمی تھا، مجھے اس بات کا دھڑکا لگا تھا کہ کہیں وہ گھر سے نکل جانے کا نہ کہہ دے اور پھر میرے لیے اس گھر کے دروازے بند نہ ہو جائیں۔ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ ایک روشن خیال آدمی تھا، اسے میری آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ سلسلہ میں نے خود اسی کے کہنے پر شروع کیا تھا۔ 2-4 دن غیر حاضری ہوتی تو وہ میرے گھر آ جاتا تھا۔ ایک بار مجھے رضیہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار بھی بھیجا تھا۔ اس نے مجھے گھر پر تنہا اور بے تکلف ہو کر باتیں کرتے بھی دیکھا تھا، مگر آج وہ اور اس کا رویہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ اسے میرا رضیہ کا انگوٹھی پہنانا جیسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ بیٹھ جاؤ سکندر۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ میں بیٹھ تو گیا لیکن من میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ اگر شامی نے اس گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے اور رضیہ سے میرے ملنے جلنے پر پابندی لگا دی تو کیا ہوگا؟ کیا میں رضیہ کے بغیر زندگی گزار سکوں گا؟ وہ میری کمزوری بن چکی تھی، وہ میری محبت تھی، میرے خوابوں کی تعبیر تھی، میری سب سے بڑی آرزو اور تمنا بن چکی تھی۔ بے اختیار میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر شامی نے میری محبت کی راہ میں کوئی دیوار کھڑی کی تو میں اسے گرا کر رہوں گا۔ شامی نے چند لمحوں کی گہری خاموشی کے بعد پوچھا، کیا وہ تم نہیں دی تھی؟ رضیہ جھوٹ نہیں بولتی، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ انگوٹھی میں نے اسے پہنائی ہے۔ شامی کے چہرے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ گویا تم نے اتنی جرأت کی، اتنا آگے بڑھ گئے، میری آزادی اور روشن خیالی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں رضیہ کا بھائی ہی نہیں، اس کا باپ بھی ہوں۔ تم مجھ سے رضیہ کے سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے اپنے کسی بزرگ کو بھیج سکتے تھے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے سوا میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تمہارا نہ صحیح، لیکن رضیہ کا سرپرست تو اس دنیا میں موجود ہے نا۔ مجھے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ میں نے سنگین غلطی کی تھی۔ میں شامی سے بات کر لیتا تو بہتر تھا۔ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، کمان سے تیر نکل چکا تھا۔ میں نے خجل ہو کر فرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، سچ پوچھیے،
तो नादानिस्तगी में मुझसे हरकत सरजद हुई है। ये नादानिस्तगी नहीं थी, ये सब कुछ तुमने दानिस्ता किया है। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सिकंदर। मैं तुम्हें आम लड़कों से मुख्तलिफ समझता था। बहरहाल तुम्हें इस मायूब हरकत की सजा मिलनी चाहिए। यकायक जैसे मुझ पर बिजली से गिर गई। मेरा सर चकरा गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा तो मैंने शामी की तरफ देखा। उसकी आंखें गोया मुझे हिप्नोटाइज कर रही थी। हमारे दरमियान गहरा सुकूत तारी हो गया। मेरे सीने में दुख भर गया और दिल में कोई नोकीली सी चीज उतरती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसे किस तरह समझाऊं कि अब मैं रजिया के बगैर नहीं रह सकता। कल से तुम यहाँ नहीं आओगे। जी। मैंने हवास बाख्ता होकर उसकी तरफ देखा। मगर शामी, मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में भौचाल आ गया हो। कमरा चक्कर खाता महसूस होने लगा। मेरे बदतरीन खदशात पर तस्दीक की मुहर सबत की जा रही थी। शामी अपनी जगह से यकदम उठ खड़ा हुआ। ये मेरा आखिरी और कतई फैसला है। हर जुर्म की सजा होती है, लिहाजा इस हरकत की यही सजा है। कमरे की हर शय मेरी नजरों के सामने घूमने लगी। मैंने शामी की तरफ देखा। उसकी साकित आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। अगले लम्हे मैंने एक झुरझुरी सी ली। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी आंखों में खास ताकत है जो मेरे होशो हवास पर असरअंदाज होने लगती है। मेरा जिस्म ठंडे पसीने में भीगता चला गया और मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती चली गईं। मैं ना जाने कब तक शामी की साहिर आंखों में डूब रहा। मेरे होशो हवास साथ छोड़ चुके थे और मैं पूरी तरह जहनी तौर पर उसके कब्जे में था। जब मुझे होश आया तो उसी जगह शामी के सामने खड़ा था जहां जहनी तौर पर माफ होने से कबल था। शामी की नजरें अब भी मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन उस वक्त उन आंखों में वो चमक नहीं थी जिसने मुझे सोचने समझने की सलाहियत से ही बेगाना कर दिया था। वो बेहद संजीदा था। मैं उससे रहम की अपील करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर छाई हुई मतानत के बायस मेरी जुबान ही गुंग हो गई थी। कल तुम यहाँ नहीं आओगे। उसका लहजा ठोस था और अंदाज में हुक्म की आमेजिश थी। भाईजान, ये आप क्या कर रहे हैं? शट अप। अपने कमरे में चली जाओ। अगर तुमने मदाखलत की तो इस घर में खून ही खून फैल जाएगा। मैंने बाबा और माँ के बाद तुम्हें भाई बनकर नहीं, बाप बनकर पाला है, और इस वक्त मैं तुम्हें बाप की हैसियत से हुक्म दे रहा हूँ कि अपने कमरे में चली जाओ। रजिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मैंने इस बात में सर हिलाकर शामी के हुक्म की तायद कर दी। वो दुपट्टा मुंह में ठूंस कर सिसकियां भरती हुई अपने कमरे में चली गई। सिकंदर, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारा धंधा क्या है। तुम एक पॉकेट मारो, और मैं किसी जेब तराश को अपना बहनोई नहीं देखना चाहता। समझ गए? मैंने बड़े कर्ब से इस बात में सर हिला दिया। अब तुम जा सकते हो। आइंदा तुम यहाँ कदम भी नहीं रखोगे। मैंने सर झुकाया और घर से बाहर आ गया। जेब तराश होना मेरे लिए हमेशा बड़े फख्र की बात रही थी। मुझे इस टाइटल के तहत कई बार खासा नुकसान और बहुत सी तकलीफ भी पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं हर दुख को हंसकर पी जाता था। नुकसान की मैंने कभी परवाह नहीं की थी, मगर आज जिंदगी में पहली बार पॉकेट मार की हैसियत से मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गया था। मुझे अपनी उंगलियों से नफरत महसूस होने लगी। मैं इन फनकार उंगलियों को कुचल डालना चाहता था जिनसे अब तक मेरी फतूहात का सिलसिला जारी था। मुझे इनसे घिन आने लगी थी। मैं एक ऐसे तूफान में घिर गया था जिससे निजात मुमकिन नहीं लगती थी। रजिया के घर से लियाकताबाद अपने मकान तक मैं कैसे पहुंचा मुझे खुद नहीं मालूम। मैं तो जैसे एक बगूले में लिपटा सफर कर रहा था। खुद को मैं एक ऐसे गर्दाब में महसूस कर रहा था जो कराची से मुझे दूर बहाकर ले जा रहा था। जेब तराशी के इब्तदाई दिनों में मेरा काफ़ी वक्त मगरबी पाकिस्तान में और भारत में गुजरा था। मैं बांग्लादेश जा पहुंचा और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। लियाकताबाद में वाक़ई अपने घर पहुंचकर मुझे उसकी दीवारें काटने को दौड़ पड़ी थी। इस कराची ने मुझे बहुत दुख दिए थे। मुझे दौलत तो बहुत दी थी, लेकिन इसके बदले में मुझसे छीन भी बहुत कुछ लिया था। मैं दौलत के एतबार से लखपति और मोहब्बत के मामले में दिवालिया हो चुका था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। रजिया बालिग थी। वो अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर सकती थी, लेकिन मैं उसे भी शामी की नज़रों से नहीं गिराना चाहता था। मेरी दुनिया एक बार फिर अंधेर हो गई, और इस बार तारीकी इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली और 2 बैंक ड्राफ्ट बनवाए। एक मैंने जिमी के नाम पोस्ट कर दिया और दूसरा रजिया के लिए डाक के हवाले करके पाकिस्तान से बजरिया हवाई जहाज़ बांग्लादेश जा पहुंचा।